अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए किताब आर्ट एंड फियर का दूसरा हिस्सा लेके आई हूँ। इसके मुसन्निफ हैं डेविड बायल्स और टेड लैंड। ये किताब इसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने से पहले बताती चलूँ कि ये किताब वेस्ट के राइटर्स ने लिखी है, लेकिन जो भी मसाइल मुसव्विरों से मुताल्लिक़ इसमें बयान किए गए हैं वो सिर्फ वेस्ट के मुसव्विरों के नहीं है। दुनिया का किसी भी खित्ते का मुसव्विर हो, वो कभी ना कभी इन हालात से, इन सवालात से ज़रूर गुज़रता है, और इसलिए ये किताब हमारे लिए भी उतनी ही अहम है जितना वेस्ट के मुसव्विरों के लिए अहम है। इसके पहले हिस्से में हमने कुछ नज़रियात पर फोकस किया था, जिनमें से एक नज़रिया तो ये था कि आर्ट कोई माफ़ूकुल फ़ितरत चीज़ है, आर्टिस्ट कोई माफ़ूकुल फ़ितरत चीज़ है, आर्ट किसी वही की तरह नाजिल होता है। दूसरा मफरूज़ा ये था कि क्या आर्ट सीखा जा सकता है, जबकि तीसरा मफरूज़ा ये था कि आर्ट की किसी फ़न पारे की तख्लीक़ में जो अमल दरपेश होता है या कोई मुसव्विर जिस प्रोसेस से गुज़रता है कोई फ़न पारा तख्लीक़ करते हुए, उस अमल की अहमियत देखने वाले के लिए कितनी होती है और उस आर्टिस्ट के लिए ख़ुद कितनी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा हिस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने पहला हिस्सा नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पे ही वो आपको मिल जाएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। दूसरा हिस्सा, फनकार काम करना तब तक नहीं छोड़ता जब तक काम करने की अजियत काम ना करने की तकलीफ से बढ़ ना जाए। स्टीफन डी स्टेबलर। यानी मुसव्विर हद्दुल मक़दूर कोशिश करता है कि मुसव्विरी करता रहे, बहालत मजबूरी ही वो मुसव्विरी तर्क करता है। जो लोग मुसव्विरी करना चाहते हैं वो कामयाब हो सकते हैं अगर उन लोगों के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करें जो किसी न किसी वजह से मुसव्विरी तर्क कर चुके हों। ये बेशक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। बहरहाल मुसव्विर जो काम करते रहे और जिन्होंने छोड़ दिया, दोनों एक ही जैसे हालात से गुजरे होते हैं। एक बाहर से देखने वाले शख्स को इनके हालात और जज्बात एक जैसे ही दिखाई देंगे। मुश्किलात हम ज़्यादातर झेल ही जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत मौलिक साबित होती हैं। वही लोग सरवाइव कर पाते हैं जो तैरना सीख लें, मज़ीद कहें तो हार ना मानना सीख लें। फनकार बहुत कुछ बर्दाश्त करता है लेकिन काम करना नहीं छोड़ता, अलबत्ता कुछ वजूहात उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं। आर्टिस्ट तब हार मानता है जब उसे यकीन हो जाए कि उसकी अगली कोशिश बेकार जाएगी, या फिर तब जब उसके काम को वो मुकाम ना मिले जिसका वो उसे हकदार समझता हो। अमली तौर पर तमाम ही मुसव्विर ऐसे लम्हात का सामना करते हैं। अपने काम के नाकाम होने का डर बिल्कुल नॉर्मल है और एक तरह से सेहतमंद हिस्सा है आर्ट मेकिंग की साइकिल का। ये हमेशा होता है कि आप किसी नए आइडिया पर फोकस करते हैं, काम शुरू करते हैं, कुछ देर उसे साथ लेकर चलते हैं और फिर किसी नुक्ते पर आकर महसूस करते हैं कि ये नहीं चलेगा या इससे आप मुस्तकबिल में कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। लिखारी ऐसी सूरत हाल के लिए एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, द पेन हैज़ रन ड्राई, यानी कलम रोशनी से खाली हो गया। मुसव्विरी की साइकिल का ये एक नॉर्मल चक्कर है। ये बस आपको बताता है कि आपका चक्कर पूरा हो गया, अब आप पलट कर दोबारा आगाज़ की तरफ आएं और कुछ नए मज़ीद आइडियाज़ तलाश करें। लेकिन जब फनकाराना मौत वाक़ई होती है तो सबब भी यही नुक्ता बनता है। आपने कुछ काम किया, आप फेल हुए और आपने ब्रश रख दिया, और फिर 30 साल बाद किसी के साथ कॉफ़ी पीते हुए आप आह भर के कहते हैं कि मैं कभी आर्टिस्ट बनना चाहता था। काम छोड़ देने और काम रोक देने में एक बुनियादी फ़र्क है। छोड़ा एक ही बार जाता है, छोड़ना मतलब दोबारा शुरू ना करना, जबकि आर्ट नाम ही है बार बार शुरू करने का। बार बार शुरू करना, पहले नुक्ते पर जाना और फिर नए सिरे से शुरू करना,
چاہے آئیڈیا کامیاب ہو یا ناکام ہو جائے۔ ایک دوسرا آفاقی لمحہ مصور کی زندگی میں تب آتا ہے جب اچانک منزل اس کے ہاتھوں سے پھسل جائے۔ مصنف اپنے ایک مشترکہ دوست کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جو 20 سال تک اپنے شہر کے ایک بڑے میوزیم میں نمائش حاصل کرنے کا خواب دیکھتا رہا، اس کا وہ خواب پورا ہوا، اسے نمائش مل گئی، لیکن اس کے بعد وہ کبھی کوئی کامیاب پینٹنگ نہ بنا پایا۔ اکثر کہانیوں کا ایسا دردناک انجام بھی ہوتا ہے کہ جب کامیابی کے بعد بھی لمبی خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایسے وقت سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا کوئی ایک مقصد نہ بنائیں۔ جو فن پارہ تیار کریں اس کے کچھ تاروں کو ڈھیلا چھوڑ دیں، کچھ الجھنوں کو ادھورا چھوڑ دیں تاکہ اگلے فن پارے میں اسے پورا کر پائیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہر فن پارے کو ایسے مقام پر چھوڑ دیں جہاں کچھ تشنگی، کچھ ادھورا پن باقی رہے تاکہ اگلی بار کام کرنے کے لیے آپ کے پاس واضح موٹو، خواہش اور راستہ موجود ہو۔ کسی ایک ہی فن پارے میں الجھ کر اسے بے مثال بنانے کی کوشش نہ کریں۔ مصنف کی بات کو سمیٹتے ہوئے میں کہنا چاہوں گی کہ مصوری کرنا اور اسے مستقل پروفیشن منتخب کرنا ایسا ہی ہے جیسے مستقل پل صراط پر چلنا، اور یہ سفر ختم نہیں ہوتا۔ جو لوگ بھی اسے اپنانا چاہتے ہیں وہ سوچ لیں کہ بہت تکلیف دہ تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب آپ فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا کام بکے اور گیلری والے آپ سے کام مانگیں۔ بہت سے مصور بہت اچھا کام کرنے کے باوجود ساری زندگی گیلری بھٹکتے ہی رہ جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ خوش قسمتی سے آپ کا کام لوگ خریدنے لگتے ہیں اور آپ کو شو بھی مل جاتا ہے، تو یہ سفر کی محض ابتدا ہے۔ سولو شو ہٹ ہو جائے اور آپ کا کام پسند کیا جائے تب بھی کوئی ضروری نہیں کہ گیلری والے آپ سے کام لیتے رہیں۔ گیلری والوں سے بائر کی طرف سے آپ کے کام کی ڈیمانڈ آئے گی تبھی وہ آپ سے کام مانگیں گے۔ پھر آپ عرصے تک اپنی پہلی نمائش کی تصاویر دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے، لیکن کب تک؟ اب آپ کا امتحان پھر شروع ہوتا ہے۔ پھر کچھ نیا کرنا ہے جسے مقبولیت ملے اور جس سے آپ بھی مطمئن ہوں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہاں اس آرٹ کی دنیا میں کامیابی کی چوٹی کہیں نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ایک لمبا سفر طے کر لیں اور نام بنائے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو 50 سال کے بعد پیسہ ہو نہ ہو، لوگ سینئر مصور کی حیثیت سے آپ کی عزت کریں گے۔ پیسہ تو چند خوش قسمت ترین اور عقل مند ترین مصور ہی کما پاتے ہیں۔ چلیں، آپ نے عزت بھی کما لی، گھر بھی بنا لیا اور گاڑی بھی لے لی، آپ کی پینٹنگ کی قیمت بھی اب کئی لاکھ روپے ہو چکی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہر پینٹنگ بک جائے گی؟ پینٹنگ پر لکھی ہوئی قیمت سے متاثر نہ ہوں۔ میں نے ہمارے لیجنڈ مصوروں کی پینٹنگز کئی بار اسٹور روم کی زینت بنتے دیکھی ہیں۔ یہ سب کہنے کا مقصد نئے آنے والوں کو ڈرانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کام آپ نے جس شوق کے لیے شروع کیا تھا، بس اسی شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری رکھیں۔ کام سے محبت کریں، اس سے حاصل ہونے والی شہرت اور دولت کو ٹارگٹ نہ بنائیں۔ مستقل لگن ہی آپ کو فتح مند کر سکے گی اور قسمت کو آپ کی خواہش کا تابع بنا سکے گی۔ یہاں میں ایک نکتے کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ ہم اکثر یہ بحث سنتے ہیں کہ آرٹ بیچنے کی چیز ہے یا آرٹ بیچنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو بھی ہو ہم اس چیز سے انکار بالکل نہیں کر سکتے کہ آرٹ بہرحال ایک بیچنے کی چیز ہے، لوگ اسے خریدتے ہیں، یہ کموڈٹی ہے، اور چونکہ آرٹسٹ کو اپنا پیٹ بھی بھرنا ہوتا ہے اور اس کو ایک یہ سیٹسفیکشن بھی چاہیے ہوتی ہے کہ لوگ اس کا کام پسند کر رہے ہیں، تو اس کو اپنا کام مارکیٹ میں لانا ہوتا ہے اور یہ ایک آرٹ سائیکل کا حصہ ہے۔ لہٰذا اس مضمون کو صرف یہ دیکھ کر نہ سنا جائے کہ یہاں پہ صرف آرٹ بیچنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اس چیز کو آرٹ کی سائیکل سے نہیں نکال سکتے۔ ہم جتنے بھی لوگ آرٹ کے فن سے وابستہ ہیں ان میں سے شاید چند گنے چنے ایسے لوگ ہوں گے جو آرٹ کو محض اپنے شوق کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ پروفیشنل پینٹرز ہوتے ہیں، پروفیشنل پینٹرز بننا چاہتے ہیں اور وہ آرٹ کے ذریعے ہی اپنا بریڈ اینڈ بٹر چلاتے ہیں۔
آگے مصنف نئے مصوروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت سے آرٹ کے طالب علم تو اپنے گریجویشن پر ہی منزل کھو دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ خود سے پہلے آنے والوں سے پوچھیں کہ ان میں سے کتنوں کے لیے گریجویشن شو سنگ میل بنا یا ان کے لیے آگے کے سفر کے لیے راستے کھولنے کا موجب بنا۔ اپنی مجموعی پروفیشنل زندگی کی ابتدا کے چند سال تو مصور کو صرف تنقید کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں مایوسی ہر دن کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور بہت سے لوگ راستہ ہی بدل دیتے ہیں۔ اگر 98% میڈیکل کے طالب علم گریجویشن کے 5 سال کے بعد میڈیکل کی پریکٹس کرتے ہوئے نہ پائے جائیں تو حکومت تفتیش کرے گی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ آرٹ کے طالب علم عموماً شروع کے چند سالوں میں ہی آرٹ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر کچھ عرصے کوئی آپ کے کام کی طرف متوجہ نہ ہو، کوئی نمائش نہ ملے، کوئی کام پر نہ لکھے اور کوئی حوصلہ افزائی نہ کرے تو کیا آپ کام جاری رکھ پائیں گے؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ ادارے کی تربیت کے دوران چھوڑنے والوں کا تناسب بہت کم ہے۔ اداروں سے نکلنے کے بعد جن لوگوں کے ہتھے مصور چڑھتا ہے، اصل قاتل وہ ہیں۔ اگر شاید دنیا تھوڑی سی بھی دلچسپی دکھائے نئے آنے والوں کے کام پر تو صورتحال کچھ اور ہو۔ اس صورتحال کے پیش نظر مصنف نے نئے مصوروں کو 2 مشورے دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ کچھ ایسے دوست بنائیں جو خود مصور نہ ہوں اور اپنا ادھورا کام انہیں دکھاتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ خواب نہ دیکھیں کہ میوزیم آف ماڈرن آرٹ میں ایک دن آپ کا کام لگ جائے گا، بلکہ یہ سوچیں کہ اگر سب ٹھیک چلتا رہا تو ایک دن میوزیم آف ماڈرن آرٹ خود آپ کے پاس آئے گا۔ یوں تو آرٹ کا شوق زیادہ تر چھوٹی عمروں میں پروان چڑھتا ہے اور تب اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ بچے کی ڈرائنگ دیکھ کر والدین خوش ہوتے ہیں اور فخر سے سب کو دکھاتے ہیں، تب تک اسے نقصان دہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن جو ہی بچہ آرٹ میں سنجیدہ تعلیم کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر اسے اپنے خوابوں اور فینٹیسی کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اکثر والدین بچوں کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور آرٹ کے اداروں کی بھاری فیسیں دینے کے حق میں نہیں ہوتے۔ جن بچوں کی خواہش شدید ہوتی ہے وہ اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آرٹ تخلیق کریں جو خوبصورت ہو، بامانی ہو اور جذبات سے لبریز ہو۔ یہ انہیں ان کے ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ آرٹ جب کسی کی زندگی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اسے الگ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ فرینک لوئڈ رائٹ 90 سال کی عمر میں بھی ڈرائنگز کر رہا تھا۔ فرینک لوئڈ رائٹ 90 سال کی عمر میں بھی ڈیزائننگ کر رہا تھا۔ اسٹار ونکسی میوزک کمپوز کر رہا تھا اور پکاسو پینٹ کر رہا تھا۔ آرٹسٹ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں یہ آپ کو اپنے وجود کا احساس دیتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ کچھ خوف بھی چلتے رہتے ہیں، جیسے آپ ٹاسک پورا نہیں کر پائیں گے، یا اگر کر لیا تو آپ ٹھیک طرح نہیں کر پائیں گے، یا دوبارہ نہیں کر پائیں گے، اور یہ کہ آپ اچھے مصور نہیں ہیں، آپ میں صلاحیت نہیں ہے، یا آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ مصنف مزید لکھتا ہے کہ آرٹسٹ اور اس کے کام کے بیچ میں ایک بہت باریک لائن ہوتی ہے جو عموماً اسے محسوس نہیں ہوتی۔ آرٹ بنانا ایک بہت خطرناک کام ہے۔ یہ آپ کو خود پر شک کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ لوگ سرکاری نوکر بننا پسند کرتے ہیں، ڈاکٹر یا انجینئر بننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان شعبوں میں گارنٹی ہوتی ہے کہ انہیں ان کی محنت کا پھل ملے گا، لیکن آرٹ میں اس قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اور تکلیف دہ بات یہ بھی ہے کہ مصور خواب بہت اونچائی کے دیکھتے ہیں، لیکن یہ خوف اس کا دامن نہیں چھوڑتا کہ اس راستے میں وہ کتنا آگے سفر کر پائے گا۔ اسے اکثر مندرجہ ذیل خیالات کا سامنا ہوتا ہے۔ میں آرٹسٹ ہوں ہی نہیں، ایک گدھا ہوں۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں جو کر رہا ہوں مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ باقی لوگ مجھ سے بہتر ہیں۔ میں صرف ایک طالب علم ہوں۔ مجھے کبھی کوئی ڈھنگ کی نمائش نہیں ملے گی۔ کوئی میرا کام نہیں سمجھتا۔ میرا کام کوئی پسند نہیں کرتا۔ میں برا کام کرتا ہوں۔ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو ان تمام ڈر اور خوف کا تعلق آرٹ سے نہیں بلکہ آرٹسٹ سے ہے۔ آخر کو آپ اپنی تمام تر صلاحیت بروئے کار لاتے ہوئے میٹیریل پر قابو پاتے ہیں اور ان خیالات کو پینٹ کرتے ہیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوں۔
یہ منفی خیالات حادثاتی طور پر رونما ہوتے ہیں اور پھر ہم ان میں اور بہت سے خیالات شامل کرتے جاتے ہیں، جیسے مٹیریل یا حالات سے تھک جانا، سستی اور دوسروں کی کامیابی سے پریشان ہونا۔ ہم اکثر مٹیریل کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں اور پھر یہ سب مل کر ہمیں بہترین کام کرنے سے روکتا ہے، بلکہ کام ہی نہیں کرنے دیتا۔ دو آرٹسٹوں کو وہ کون سی بات ہے جو الگ کرتی ہے؟ ان تمام خیالات کو چیلنج کرنا، انہیں خود پر حاوی نہ ہونے دینا اور ڈٹے رہنا، ہار نہ ماننا ہی آپ کو دوسرے مصوروں سے الگ اور ممتاز کرتا ہے۔ مصوری کے فن میں ہر نیا آنے والا لمحہ اور ہر نیا قدم ایک امتحان ہے جس سے گزرنا ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ فن کی کوئی بھی فیلڈ ہو، مصوری، گلوکاری، اداکاری، شاعری یا فکشن نگاری، سبھی غیر مستحکم اور تغیر پذیر ہیں۔ آج آپ نے ایک نظم مکمل کی اور انتہائی سرور و تسکین کی کیفیت حاصل کی، لیکن یہ کیفیت بہت عارضی ہے، کیونکہ کل آپ پھر کسی نئے خیال کو الفاظ کی قید و بند میں لانے کی کوشش میں دگرگوں ہو رہے ہوں گے۔ آج آپ نے ایک پینٹنگ مکمل کی اور بہت اطمینان حاصل کیا، لیکن پھر کل نیا کینوس ہوگا اور نئی پہیلی۔ لیکن یہی ادھیڑ بن کی کیفیت ہی فن اور فنکار کو ممتاز بھی کرتی ہے، تبھی تو آرٹ انمول ہوتا ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ یہ حصہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے اگلے حصے کے لیے آپ یقیناً منتظر رہیں۔